अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद टॉपिक लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है फ़िक्र इकबाल और आज का नौजवान। ये मौजू इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि हम अपने असलाफ के साथ जो ताल्लुक़ है वो बहुत कम करते चले जा रहे हैं और मुआशरे के अंदर जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं। हम किस अंदाज के अंदर अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं ये जानना बहुत लाजिम है। कल्ब मुनीब, कल्ब सलीम, कल्ब शहीद, नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमइन्ना, इन तमाम डायमेंशंस को जब इंसान एक्सपीरियंस करता है तो एक रूहानी ताकत वजूद पाती है। उस रूहानी ताकत की वजूदगी के लिए उस रूहानी ताकत को किस अंदाज के अंदर इम्प्रूव किया जा सकता है, ये सब और बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। प्रोग्राम में आज जिन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन किया है, बहुत मकबूल शख्सियत, आपकी मेरी हम सब की महबूब शख्सियत वहीदुज़्ज़मान तारिक। आपका ताल्लुक़ लाहौर से है और इकबालियात के हवाले से बहुत मुदल्लल अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। आप दौरे हाजिर के अजीम दानिश्वर हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया कि आज मैं आपके साथ शरीक गुफ्तगू हूँ और इस अवाम को या तलबा को या जवानों को इकबाल का सही पैगाम जो है पहुँचा सकें। बहुत शुक्रिया जी। वहीदुज़्ज़मान साहब, मैं पहले यही जानना चाहूँगा कि फ़िक्र इकबाल क्या है? देखिए, फ़िक्र इकबाल जो है, अगर आप फ़िक्र की बात करते हैं तो इकबाल ने दो बात कहा है, फ़िक्र और ज़िक्र जी। और जावेद इकबाल को जो उन्होंने जावेदनामा के आखिर में नसीहत दी है की है, उसमें भी उन्होंने ज़िक्र और फ़िक्र दोनों की बात की है। बिल्कुल ऐसा ही है। और कहा है कि असलिन ज़िक्र असलिन से फ़िक्र ऐ के बादा वार से तू ज़िक्र और फ़िक्र के दो चीजें हैं, एक जिक्र है और एक फिक्र है। जिक्र जो है वो अल्लाह की याद है, फिक्र जो है वो सोच है जो अल्लाह ताला ने हमें ज़हन अता किया है। और इकबाल ने चूंकि सोचना शुरू किया और वो उनका फलसफा जो है, फलसफा हयात, वो कुरान पे मबनी था और हमारे अपने बुजुर्गों की तालीमात पे मबनी था, तो इसको हम फिक्र इकबाल कहते हैं। लेकिन फिक्र इकबाल असल में फिक्र कुरान भी है, फिक्र अजदाद भी है, हमारा फिक्र न्यागान भी है, रूमी की भी वही फिक्र है, हमारे बाकी बुजुर्गों की भी। तो आप उसको फिक्र इकबाल का नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं उसको फिक्र कुरान कहूँगा जो अल्लाह ने इकबाल की जुबान से जारी किया है। बहुत अहम और बहुत ज़बरदस्त अंदाज में फ़िक्र इकबाल के हवाले से बात की आपने कि वो फ़िक्र कुरान है। मैं यहीं से ये भी जानना चाहूँगा कि इकबाल के फ़लसफ़े खुदी का राज क्या है? देखिए, खुदी का जहाँ तक ताल्लुक है, जैसे कि आज नौजवानों से हम मुखातिब हैं, तो इकबाल ने कहा है कि उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, वो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा। फिर ये भी कहा है कि अगर जवां हो कौम के जसूर व गयूर, कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। तो जसूर जसारत वाले, जसारत जिसमें हिम्मत और ताकत हो और इनिशिएटिव हो और मैदान में कूदने की उसमें जुर्रत हो, और गयूर जो गैरतमंद हो। तो इकबाल जवानों को जसूर और गयूर समझते हैं और फिर उनकी खुदी की बेदारी की बात करते हैं। खुदी का जहाँ तक ताल्लुक है, ये नफ्स है, नफ्स अरबी का, जिसे कुरान से इकबाल ने लिया है। और मैं जैसे कि बार बार अर्ज कर चुका हूँ कि सूरह अल हश्र की जो 19वीं आयत है, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अन्साहुम अनफुसहुम फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून, उन लोगों की तरह मत हो जाओ जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया और इसके नतीजे में वो अपनी खुदी को भूल गए हैं, नफ्स को भूल गए हैं, और ये लोग फासिक हैं। और फासिक जो का लफ्ज़ जो कुरान में आया है, उसका मतलब ये है कि इनका ईमान के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा। तो अल्लाह को जानना और उसके बाद फिर अपने आप पे बिलीव करना, जिससे अल्लाह पे ईमान है, इससे अपनी ज़ात पे ईमान। तो इकबाल ने उसे कहा है कि मुनकर हक निज़्द मुल्ला काफिर अस्त, मुनकर खुद निज़्द मन काफिर तरस्त, के हक का मुनकर, खुदा का मुनकर मुल्ला के नज़दीक काफिर है, लेकिन जो अपना मुनकर है वो मेरे नज़दीक काफिर से भी बुरा है। तो ये अल्लाह के पे ईमान लेने के साथ साथ, लाने के साथ साथ अपनी ज़ात पे ईमान लाने का नाम है खुदी, और अपनी खुदी को पहचानना जो है, इकबाल ने उसी की तरफ तवज्जो दिलाई है हमारी।
بہت اہم آپ نے بات کی اور قرآن کا حوالہ بھی دیا آپ نے. میں اب یہاں سے ہی جاننا چاہوں گا، ہمارے جو اسلاف ہیں، ہم دیکھا کرتے تھے کہ ہمارے اسلاف کا یہ انداز رہا کہ وہ اپنی خودی کو ڈیولپ کیا کرتے تھے اور روحانی زندگی کی نشوونما کے حوالے سے کوشاں نظر آتے تھے، لیکن آج کا نوجوان ان تمام تر چیزوں سے بیگانہ نظر آتا ہے. کیسے دیکھتے ہیں تو سوسائٹی کے اندر آج کے نوجوان کو؟ دیکھیے، وہ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت ان کی نظم ہے جو بال جبریل میں ہے، جی. اور وہ ہے پیر مرید کے نام سے، پیر رومی اور مرید ہندی کے نام سے. جی بالکل. اس میں انہوں نے کہا نا، آہ مکتب کا جوان گرم ہوں، ساحر افرنگ کا سید زبوں، کہ مکتب کا جو گرم خون جوان ہے وہ کیوں فرنگیوں کے جادو میں آ کے اپنی آپ کو بھول گیا ہے اور مغربیت میں وہ جو ہے وہ پوری طرح ڈوب چکا ہے. تو اس کا جواب پھر اقبال نے رومی کے شعر سے دیا ہے کہ مرغ پرن اور رستے چن پر رن شود توما یہ ہر گربا یہ در رن شود. اگر ایسا پرندہ اڑنا شروع ہو جائے جس کے ابھی پر پوری طرح نہیں اگے اور اس میں طاقت نہیں ہے پرواز کی، تو پھر گر پڑتا ہے اور ہر پھاڑ کھانے والی بلی کا نشانہ بن جاتا ہے. تو اقبال نے اپنے پروں کے استحکام کا اور شہبازی کی بات کی ہے. جیسے انہوں نے کہا ہے کہ اگر مشت پری داری، اگر یہ قطر خون داری، بیامن بات ہوا موزم طریقے شاہ بازی را. اگر تم میں ایک قطرہ خون کا ہے اور تم میں تھوڑے سے پر ہیں موجود، تو آؤ میں تمہیں پھر شہباز بننے کا طریقہ دکھاؤں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بڑی مدت کے نقشیروں کا انداز نگاہ بدلا کہ میں نے فاش کر ڈالا طریقہ شاہ بازی کا. بالکل صحیح. اقبال نے نوجوانوں کو شہباز دیکھنا چاہا ہے، ان کو عقابی روح ان کے اندر بیدار کی ہے، اور خودی کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، اور پھر جیسے آپ نے فرمایا ہے بزرگوں کی تعلیمات کے مطابق اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق جب ان میں اسٹرینتھ آ جاتی ہے تو اقبال ان کو شاہین سے ہمیشہ تشبیہ دیتے ہیں. دیا کرتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. اقبال کا ایک شعر میرے ذہن میں آتا ہے، تو راز کن فقا ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. یقیناً آج کے دور میں ہر نوجوان خدا کا ترجمہ بننا چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلیفۃ اللہ کا منصب دے رکھا ہے. تو خدا کا ترجمہ کیسے بنا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں. جیسے آپ نے فرمایا ہے تو اقبال کی اگر کتاب اسرار خودی کا مطالعہ کریں تو خودی کی جو تعمیر ہے اس میں تین چیزیں انہوں نے کہی ہیں. جی. پہلے انہوں نے کہا ہے کہ آپ اطاعت میں ضبط نفس اور پھر نیابت الہی، جسے خلافت الہی کا آپ نے نام دیا ہے. تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے اطاعت، کہ آپ نے کسی گائیڈ کے مرشد کی پوری طرح اطاعت کرنی ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اس کے انسٹرکشن کو اور اس کے احکامات کو. تو دوسرا یہ ہے کہ سیلف کنٹرول. اب اطاعت اور ضبط نفس کا لفظ آپ دیکھیں، سیلف کنٹرول، تو سیلف کنٹرول بہت ہی وسیع معنی رکھتا ہے. بالکل ایسے ہی. ذات اپنی پہ کنٹرول، گناہ سے کنٹرول، اپنی آنکھوں کا کنٹرول، اپنے غصے پہ کنٹرول، اور اپنے جو جسے کہتے ہیں کہ بری صحبت سے اپنا کنٹرول کرنا. اور اقبال کہتے ہیں کہ اگر آپ ان دونوں مرحلوں کو طے کرتے ہیں تو پھر الٹیمیٹلی آپ انسانیت کے اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں اللہ کی نیابت کا حق ادا کر سکتے ہیں اور اس کے نائب ہو جاتے ہیں. اب اس میں تعلیم کی بھی ضرورت ہے اور تربیت کی بھی ضرورت ہے اور پھر گائیڈنس کی بھی ضرورت ہے اور پھر اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے کے لیے. یہ سارے مرحلے اقبال نے اس خودی میں، اسرار خودی جو ہے ان کی کتاب، اس میں نے واضح کی ہے. بالکل صحیح. آپ نے یہاں بات کی کہ اقبال نے واضح طور پہ بیان کیا کہ کس انداز کے اندر خودی کو ڈیولپ کر کے ہم ساری خدائی جو ہے وہ اقبال نے کہا کہ خودی کے اندر ہے، اور ان کا بڑا ہی مشہور وسرہ ہے خودی کی ذات میں ہے ساری خدائی. تو اس کو اگر آپ واضح کر سکیں ہماری آڈینس کے لیے کہ ساری خدائی خودی کی ذات میں کیسے ہے. اب دیکھیں نا، پہلے تو انہوں نے کہا اسی سے پہلے بڑے خوبصورت انداز سے، تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی ہوئی تو شاہی، نہ رہی تو روح سے آہی. اچھا، اب خودی جو ہے، خودی ہے کیا؟ جی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی شکل پہ پیدا کیا اور اس کی روح، اپنی روح پھونک دی ہے. یہ تو قرآن کہتا ہے نا کہ ہم نے اپنی روح پھونک دی ہے انسان میں. جب خدا کی روح انسان کے اندر موجود ہے تو خدا والی خوبیاں بھی ہیں. بے شک. خدا کی صفات جو ہیں وہ انسان کے اندر بھی، اقبال نے بندہ مومن صفات کا لفظ استعمال کیا ہے،
بندہ ہے مولا صفات کیا ہے، مومن جو ہے مولا صفات کیا ہے، اللہ کی صفتیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو علم دیتا ہے، جیسے قرآن میں آیا تو جو علم دیتا ہے وہ بھی اللہ کی صفت ہے. جو کسی کو رزق دیتا ہے وہ بھی اللہ کی صفت ہے، اور وہ جو کسی کو شفا دیتا ہے بیمار کو وہ بھی ایک اللہ کی صفت ہے. تو یہ جو صفات خداوندی ہے وہ اقبال انسان کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. وہ اسی طرح ہے جیسے ہم ایک آئینہ ہے اور خدا کی ذات جو ہے اس آئینے سے نظر آئے، اور آئینہ جو ہے انسان کا وہ دل ہے، اور دل جو ہے وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ رہتا ہے، یا مقام دل جو ہے وہیں پہ ریفلیکشن ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اقبال یہی کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جب یہ خوبیاں پیدا ہو جائے تو پھر وہ اپنی خامیوں پہ کنٹرول کر لے گا. اب دو چیزیں ہیں، بالکل صحیح کہ نیکی ہے اور بدی ہے، اور دو قوتیں ہیں انسان کے اندر بھی اور کائنات کے اندر بھی. اب یہ دونوں قوتیں اپنے سے ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں. جسے اقبال نے کہا ہے کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید ان قوت از حیات و ید پدید، کہ موسیٰ و فرعون و شبیر اور یزید یہ دونوں قوتیں زندگی سے پیدا ہوتی ہیں، زندگی کی گرمی سے. ایک نیکی کی قوت ہے اور برائی کی قوت ہے. اب اللہ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ برائی کی قوت کا ساتھ دے اور چاہے تو اچھائی کی قوت کا ساتھ دے. لیکن کیا ہے کہ اللہ کا دین کیا ہے؟ دین کے اندر جو رسالت کا جو مقام ہے، رسالت جو ہے وہ گائیڈنس کے لیے اللہ اور انسان کے درمیان ایک وسیلے کے طور پہ اللہ کے رسول کو نازل کیا گیا ہے. اور اگر اس گائیڈنس کو، خدا کی گائیڈنس کو انسان اپناتا ہے اور قرآن کو فالو کرتا ہے، جسے اقبال نے کہا قرآن کے بنے ان کتابی نیز چیزی دیگر ہے، یہ کتاب نہیں ہے، کتاب سے بہت بڑی ہے. اور پھر یہ کہا ہے کہ ہم قرآن کو چونکہ بھول گئے ہیں تو ہمارا یہ حال ہے کہ حیات اور حکمت قرآن نہ گیری، آپ حکمت قرآن کی دانائی سے نہیں سیکھ رہے. تھوڑا کھاری پہ آیات جزین نیز کیا یاسین وہ آسان پہ میری. ہم نے قرآن کو بنا لیا ہے کہ یاسین پڑھو اور مر جائے بندہ، تو مر رہا ہو تو اس پہ یاسین پڑھو تاکہ وہ جلدی مر جائے. تو قرآن کی جو اصل جو جسے کہتے ہیں جو مقصد تھا، مقصد حیات انسان کا، ہم اس کو بھول گئے اور اس کو اس طریقے سے نہیں پڑھا جیسے قرآن نازل ہوتا ہے. تو اقبال کے والد نے جیسے کہا تھا انہیں کہ تم قرآن کی تلاوت ایسے کرو جیسے تم پہ نازل ہوتا ہے قرآن. اقبال نے اس کو کہا ہے کہ جب تک نہ تجھ پہ نزول کتاب، جب تک نہ ہو سکے تجھ پہ نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، کہ وہ نہ آپ کو کسی کی تفسیر آپ کو فائدہ نہیں دے گی. اور جب تک نہ تجھ پہ نزول کتاب، کتاب نازل تم پہ ہو، اللہ کے رسول پہ تو نازل ہوئی ہے، لیکن قرآن کے معنی جو ہیں وہ نازل کرنا چاہتے ہیں انسان کے اوپر، اور انسان کو آزاد کرنا چاہتے ہیں راضی سے، زمخشری سے، مفسرین سے، کہ انسان خود قرآن کو سمجھ سکے. خود کون سمجھے گا؟ جس کا اتنا بیک گراؤنڈ یا پس منظر کا نالج ہوگا وہی سمجھ سکے گا، ورنہ دوسرا نہیں سمجھے گا. آپ نے بڑے اہم انداز کے اندر تمام تر چیزوں کو یہاں پہ ہماری آڈینس کے لیے ایکسپلین کیا. یقیناً جو قرآنی تعلیمات ہیں ان سے اب ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور آج کا جو نوجوان ہے یقیناً وہ فکر قرآن سے دور نظر آتا ہے ہمیں، اور جو مسائل ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہماری روحانی نشوونما کے حوالے سے، یا اور بھی بہت سے ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی کے اندر ہم بہت زیادہ پرابلمس کا شکار نظر آتے ہیں. یہاں پہ آپ کی بات ہی سے ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ قرآن کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے وہ بہت زیادہ چینج ہو چکا ہے، جو کہ اب ہمیں دوبارہ قرآن کے قریب آنا ہوگا، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. اور یقیناً قرآن جو ہے وہ ہم سے یہ تقاضا بھی کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطہ حیات جو ہے وہ دے رکھا ہے، اور اس کو جب تک ہم نہیں اپنائیں گے ہم بہترین انداز کے اندر چیزوں کو نہیں کر سکتے. آج قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق صرف اتنا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک بزرگ مائیں جو ایک دیہات میں رہا کرتی تھی اور اپنے بچے کو وہ سٹی میں بیچتی ہے سٹڈیز کے لیے، اور ایک پوری زندگی جو ہے وہ جد و جہد کرتی ہے اور بچے کو پڑھاتی ہے، اور اس کا بچہ جب سٹی میں آ کے جابس کے قابل ہوتا ہے، جاب کرتا ہے، آفٹر دیٹ وہ کچھ جو ہے وہ چیکس اپنی مدر کو شیئر کیا کرتا تھا. اس کی مدر جو ہے وہ اس کو اٹھا کے چوم کے اور رکھ دیا کرتی کہ میرے بیٹے نے میرے لیے گفٹ بھیجا ہے،
اور اس کو دیکھتی بھی نہ, وہ ایجوکیٹڈ نہ تھی, لیکن کیا اسی انداز کے اندر وہ بیماری کی حالت میں اور بہت زیادہ جو ہے وہ غریبی کی حالت کے اندر اپنی زندگی سپینڈ کرتی چلی گئی, اور ان کی اس طریقے سے ڈیتھ ہو جاتی ہے. جب بیٹا واپس آتا ہے تو آ کے دیکھتا ہے کہ وہ جو چیکس اپنی مدر کو بھیجا کرتا تھا وہ بڑے منظم انداز کے اندر بڑی محفوظ مقام پر موجود ہیں, اور ان کو جب اٹھاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میری مدر کو اگر اویئرنیس ہوتی تو یقیناً وہ بڑی زبردست انداز کے اندر اپنی زندگی کو بسر کر سکتی, ان کو کیش کروا سکتی. تو آج قرآن کے ساتھ ہم نے یہی حالات کیے ہیں کہ قرآن کو ہم نے اس چیک کی طرح ڈیل کرتے ہیں. جس آپ نے بات کی کہ ہم قرآن کو جسٹ یہ دیکھتے ہیں کیونکہ بیمار ہے, اس کی عادت کے لیے آئے ہیں تو وہاں پہ قرآن کی تلاوت کی. اگر کسی کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو اس کے اصالِ ثواب کے لیے قرآن کو ہم پڑھتے ہیں. تو یہ جو انداز ہے یقیناً یہ بہت کامن ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. تو آپ سے اب میں جو جاننا چاہوں گا صرف وہ یہ ہے کہ آج کا نوجوان قرآن سے کیسے قریب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا, اقبال نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں ہوتا دھن اے مرد مسلمان, اللہ کرے عطا تجھے تجھ کو جدت کردار. تو قرآن میں ہوتا دھن کیسے ہونا ہے؟ جی, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ اس طریقے سے قرآن پڑھیں جیسے آپ پہ نازل ہو رہا ہے. دوسرا یہ ہے اس کے بیک گراؤنڈ نالج کو سمجھیں. اور تیسرا یہ ہے کہ زمانے کے جو چیلنجز ہیں ان کو قرآن کی تعلیمات کی روشنی سے ان سے عہدہ بناؤ. اقبال نے ایک خط لکھا تھا مولانا گرامی کو, جو ان کے بڑے قریبی دوست تھے, اگرچہ عمر میں ان سے بڑے تھے, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جب میں مغرب میں تھا اور یورپ سے میں جب میں رہ رہا تھا تو اس وقت مجھ پہ کچھ ایسے راز منکشف ہوئے ہیں کہ میں نے قوموں کی تقدیر جو ہے وہ قرآن میں دیکھ لی ہے. بے شک. اب مجھے وہ نظر آ رہا ہے آنے والے واقعات میں, اور انہوں نے اس کو بڑے خوبصورت انداز سے جاوید نامہ میں کہا ہے کہ چون سرما راضی را از دید فروش استم تقدیر امم دیدم پنہان میں کتاب اندر. جب میں نے اپنی آنکھوں سے راضی کا سرما ڈھو ڈالا ہے. فخر الدین رازی بہت بڑے مفسر تھے قرآن کے, انہوں نے بہت بڑی تفسیر لکھی ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ اگر جب تک میں ان کے اثرات میں رہا مجھے کچھ نظر نہیں آیا, لیکن جب راضی کا سرما میں نے آنکھوں سے ڈھو ڈالا ہے تو پھر مجھے قوموں کی تقدیر قرآن میں نظر آنا شروع ہو گئی ہے اور میرے پہ کلیئر ہو گئی ہے. مقصد ان کا یہ ہے کہ جو آلریڈی ویوز لوگوں کے موجود ہیں قرآن کے بارے میں, ہمیں ان ویوز سے ہٹ کے نئے چیلنجز کے مطابق آگے بڑھنا ہوگا اور اس کو سمجھنا ہوگا. بے شک ایسا ہی ہے, اور یقیناً یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. اور بہت اہم بات اقبال نے کی کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانیں کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. پروفیسر وحید الزمان صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں جو بڑے مدلل انداز کے اندر گفتگو فرما رہے ہیں اقبالیات کے حوالے سے. انہیں کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ اقبال نے فرمایا کہ ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. تو میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ راہ روے منزل پہ آنے کے لیے آج کے نوجوانوں کو کیا کرنا ہوگا؟ اب دیکھیں, جو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. پہلے تو آپ نے جو شعر پڑھا تھا جب ہم وقفے پہ گئے ہیں, جی, اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں جی, اور ڈھونڈنے والوں کو دنیا میں نہیں دیتے ہیں. اب آج کے بچے جو ہے نا شعر کو بھی نہیں سمجھتے, پتہ نہیں شانے کئی کے کیا کیا انہوں نے ترکی قبیلوں کے بنائے ہوئے ہیں یا نہیں. بالکل ایکچولی حالی کا ایک شعر تھا مولانا حالی کا بڑا خوبصورت. انہوں نے کہا کہ سکندر کو شانے کئی تو نے بخشی اور کولمبس کو دنیا نہیں تو نے بخشی. بالکل ایسے علامہ اسی شعر کو کہا اگر کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں. اور کئی کیا ہے, یہ تخت قیاں ہے. سکندر نے جب حملہ کیا تھا ایران پہ, پرشیا پہ 330 قبل مسیح میں, تو اس نے قیان کے تخت پہ قبضہ کیا تھا اور پھر وہ ان کا وارث بن گیا تھا پرشین امپائر کا, جو دنیا کی سب سے بڑی امپائر تھی. تو کہتے ہیں اگر کوئی قابل ہو تو وہ دنیا کی بڑی سے بڑی امپائر جو ہے اس کو مل جاتی ہے. بالکل ایسے. اور پھر اگر کوئی ڈھونڈنے والا ہو تو کولمبس کی طرح اس کو نئی دنیا بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. اور پھر جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم تو مائل میں کرم ہیں, کوئی راہ روے منزل ہی نہیں, کوئی راہ دکھلائیں کسی کوئی راہ روے, ہم تو مائل میں کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسی کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. جی. تو بات یہ ہے کہ جو پوٹینشیل ہے انسان کے, اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ آپ چلنے کے قابل تو. بالکل ایسے. اور پھر ہم آپ کو رستہ دکھائیں گے
اور وہی جو چیز میں نے پہلے آپ کو کہی تھی کہ طریقے شاہ بازی جو ہے وہ اسی کو سکھایا انہوں نے، جس کے چند بالوں پر ہوں تو ایک مٹھی پروں کی ہو، اور کچھ اس شخص میں پھر خون کے قطرے ہوں، حرارت. تو یہ چیزیں جو ہیں اپنے آپ کو قابل کس طریقے سے ہم نے کرنا ہے، قابل بھی کرنا ہے اپنے ضبط نفس سے اور تربیت سے. تو پھر انسان کی تعمیر آگے بڑھا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ جذبہ آ جائے تو فرد ازبہ جسے انہوں نے کہا نا کہ فرد ازبہ صاحب جذبے کلیم اور ملت ازبہ وارث ملک عظیم. اگر انسان میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے جذبے کا وارث بن جاتا ہے. اگر کسی قوم میں جذبہ یہ پیدا ہو جائے تو وہ قوم جو ہے بہت بڑی سلطنت جو ہے نا اس کو پچھا جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اقبال کے زمانے میں جو مسلمانوں کا حال تھا وہ آپ کے سامنے ہے. غلامی تھی، انگریز تھے. پھر ہندو جو تھے مالی طور پہ وہ اتنے مضبوط تھے اور مستحکم تھے کہ مسلمانوں کو مالی طور پہ انہوں نے کنگال کر دیا تھا. ان کے جو قرضے دینے والے وہ جو ساہوکار تھے اور سود خور تھے جی. اور مسلمان نہ معاشی طور پہ آزاد تھے نہ سیاسی طور پہ آزاد تھے. اور علمی حالت جو تھی مسلمانوں کی وہ جہالت کی طرف تھی اور اپنے آپ کو انہوں پہچان ہی نہیں رہے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا ہم ہیں کیا. تو اقبال نے ان کو اصل چہرہ دکھایا اور ان کی خواہش یہ تھی کہ ہماری جو عظمت رفتہ ہے جو ہم کھو چکے ہیں اس کو ہم دوبارہ حاصل کریں. ظاہر ہے اتنے بڑے ہندوستان میں ممکن نہیں تھا شاید، لیکن اسی لیے پھر انہوں نے ایک اور ملک کا خواب دیکھا جس میں اکثریت میں ہو، جہاں ہم اپنے مفادات کا تحفظ کر سکیں. اور یہ دو قومی نظریہ ہے اگر آپ سچے انداز سے دیکھیں اس کو. جی وحید صاحب، میں یہاں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، آپ نے بات کی یہ دو قومی نظریہ ہے اور یقیناً یہ بات آج ہم اگر آج کے دور میں دیکھیں اوریانی آج بھی نظر آتی ہے. آج کا نوجوان ہے وہ ذہنی طور پر جو ہے وہ یورپینز کا غلام نظر آتا ہے، اور ہمارا جو لباس ہے یا ہماری جو فکر ہے یا ہماری جو سوچ ہے وہ آج بھی وہی غلامی والی سوچ ہمیں نظر آتی ہے. اگرچہ ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں اور ایک آزاد انداز کے اندر ہم اپنے زندگی کو جو ہے وہ اپنا سکتے ہیں، لیکن آج بھی وہ چیزیں موجود ہیں. 70 سال گزر گئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب علامہ اقبال کا زمانہ تھا علامہ نے پاکستان کا خواب بھی دیکھا اور گائیڈنس بھی دی. بالکل ایسا، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان جب بن گیا تو ہم نے ان ساری چیزوں کو بلا دیا. ایسا ہی ہے، ہماری مسرتیں جو تھیں ہم سامنے آ گئی. اور اگر آپ میں صرف تعلیم کی بات کرتا ہوں، تعلیمی طور پہ دیکھیں تو ہم پورے ریجن میں سب سے پیچھے ہیں. سری لنکا میں جو پرسنٹیج ہے تعلیم کی 100% ہے. بالکل صحیح. ایون بنگلہ دیش میں بہت اچھی ہے، اور شیخ عبداللہ نے تو مقبوضہ کشمیر میں بھی بہت زیادہ وہ جو تھی وہ تعلیم کو عام کیا تھا. ایران میں 100% ہے. اب پاکستان میں کیوں نہیں پڑھ سکے؟ کیا ہوا؟ تعلیم کا آپ دیکھ لیں 7 قسم کے نظام ہیں تعلیم کے، مدرسے سے لے کے اعلیٰ ترین جو ہیں یہ پرائیویٹ کالجز اور سکولز، اور پھر اے لیول او لیول مدرسے میٹرک. اتنے مختلف نظام ہیں جس میں ہم کنفیوز ہو کے رہ گئے. میرے خیال کے مطابق اقبال کا جو سب سے پہلے اس چیز پہ زور دیتے تھے وہ تعلیم تھی. یہی وجہ ہے کہ وہ پڑھاتے بھی تھے. آپ پڑھائی ایز اے ٹیچر آپ 1910 تک وہ پڑھاتے رہے. پروفیسر لندن میں بھی پڑھایا، وہاں بھی عربی کے پروفیسر 1906 میں سال کے لیے رہے. گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھایا، پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج میں پڑھایا. تو علامہ نے خود پڑھایا بھی، علامہ نے سلیبس بھی بنائے، رائٹ، 6ویں کے 7ویں کے 8ویں کے 10ویں کے، اور پھر ایون ایم اے کے بھی پنجاب یونیورسٹی میں، پی ایچ ڈی کے بھی لوگوں کو گائیڈ کیا. تو اقبال نے تعلیم کی طرف پھر حمایت الاسلام جو تھا یہ انجمن جس کے وہ صدر بھی رہے، اس کا کام کیا تھا؟ اس کا بیسک کام یہ تھا کہ جو ہمارے بچے تھے ان کو صحیح انداز سے تعلیم دی جا سکے، بچوں کی اور بچیوں کی بھی. اب آپ حیران ہوں گے جب ان کی وفات ہوئی ہے علامہ کی، تو آخری رات فوت ہونے سے پہلے انہوں نے نواں کوٹ جو کالج تھا اس کی پرنسپل لڑکیوں کے کالج کی، اس کو ٹائم دیا ہوا تھا اور 2 گھنٹے اس کو بچیوں کی تعلیم کے لیے گائیڈ کرتے رہے. اس کے بعد علامہ بے ہوش ہو گیا اور پھر اگلے صبح کو فوت ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. یعنی آخری جو کمٹمنٹ تھی اقبال کی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بچیوں کی تعلیم کیا ساری زندگی جو انہوں نے حمایت الاسلام کے ادارے بنائے ہیں
اسلامیہ کالجز، اسلامیہ اسکول جو چلاتے تھے تنظیم، اس کی وہ صدارت بھی کی اور اس کے لیے بڑی سخت محنت کی، بالکل ایسے بلکہ نظمیں بھی پڑھی اور چندہ بھی اکٹھا کیا، علی گڑھ میں بھی پڑھایا، پھر لیکچرز بھی دیے. تو کیا قوم جو ہے وہ پڑھنے کی طرف آتی ہے؟ آپ یہ ایک بات بتائیے کہ آج کے دور میں جو سوشل میڈیا ہے، ہر بندہ موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے، کمپیوٹر لے کے بیٹھا ہوا ہے، کبھی کتاب کی طرف توجہ دی ہے کسی؟ ان کے کیا ہے اٹینشن سپین جسے ہم کہتے ہیں، جو وقت یہ گزار سکتے ہیں توجہ دینے کے لیے، ان کا کتنے منٹ ہے؟ کیا یہ کتاب پڑھتے ہیں؟ کیا یہ کتاب کو سمجھتے ہیں؟ کیا یہ قرآن کو خود سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ قرآن تو انہوں نے ملا کے سپرد کر دیا، وہ جو بالکل مرضی اس ایسے کی ہی تعویل کرے. ہے جی. جیسے وحید الزمان صاحب بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. ہماری جو ترجیحات ہیں وہ یقیناً بدل چکی ہیں، اور ہم اپنی ترجیحات کے اوپر جب تک کام نہیں کریں گے تو آج کا جو نوجوان ہے یقیناً بہتر انداز کے اندر تعلیم کو حاصل نہیں کر سکتا. اب میں وحید صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ قلب منیب، قلب سلیم، قلب شہید، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، ان تمام ڈائمینشنز کو جب کوئی انسان ایکسپیرینس کرتا ہے تو ایک روحانی طاقت وجود پاتی ہے، اور یقیناً ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ روحانی طاقت جو وجود پاتی ہے وہ اس طاقت کو اویل کر سکے، اس کو حاصل کر سکے. تو اس کی نشو و نما کے لیے آغاز کہاں سے کیا جائے؟ دیکھیں، آپ نے جو بات کی ہے نا، جی اقبال نے اس کو اور انداز سے 1930 کا جو ان کا خطبہ ہے، تو انہوں نے عیسائیت، کرسچینٹی اور اسلام کا فرق بیان کیا. بالکل وہ صحیح. کہتے ہیں کہ کرسچینٹی میں جب روح کو آپ نے طاقت دینی ہے روحانی طور پہ، تو آپ کو دنیا کو تیاگ دینا ہوتا ہے، دنیا کو چھوڑ دینا ہوتا ہے. بالکل صحیح. اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، اسلام میں الٹ ہے. اسلام نے دنیا میں رہ کے اچھے اعمال کرنے ہیں، انسانیت کی خدمت کرنی ہے، اور اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، اتنا نیک بن جانا ہے کہ آپ کے دنیاوی اعمال جو ہیں وہ آپ کی روح کی صفائی کا باعث بن جائے. بالکل ایسے ہی. یہ ہے اسلام کا بیسک فلسفی. جسے رومی نے کہا ہے کہ مسلط دا دین عیسیٰ غاروں کو، مسلط دا دین ما جنگوش کو، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی مسلط یہ ہے کہ پہاڑوں اور غاروں میں بیٹھ جاؤ، لیکن اسلام کے دین کی مسلط یہ کہ ایکٹیویٹی، جرت. یقیناً اسلام کی یہ خوبصورتی بھی ہے. تو اقبال نے روح کی بالیدگی کے لیے بھی دنیا کی طرف توجہ دی ہے. بالکل ایسے ہی. دنیا میں رہ کے اپنے آپ کو آپ نے ایکسپٹ کرنا ہے. تو اقبال کا مفہوم جو ہے روحانیت کا وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ مراقبے کریں، تسبیح پکڑ دیں، کچھ 100 منکوں کی، 1000 منکوں کی ساری رات بیٹھے رہیں. نہیں، اپنا کام کریں ٹھیک طریقے سے، آنیسٹی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، اور قومی ترقی میں آپ اپنا حصہ ڈالیں. یہ اقبال کہتے ہیں. تو اس سے آپ کی روح جو ہے وہ مطمئن ہو جائے گی. اور پھر وہ جو قرآن نے کہا کہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، یا ایھا النفس المطمئنہ کا جہاں تک تعلق ہے، وہ پھر اس طریقے سے بالغ کی بات ہے. نفس ہمارا جو ہے وہ تو آپ کو روکتی ہے، وہ تو کہتی ہے نا دنیا کے کاموں میں لگے رہو، یہ جوا کھیلو اور یہ اس طرح کی بازی لگاؤ. جسے اقبال نے کہا ہے کہ یہ جو جہان پیر ہے، وہ جہان نو ہو رہا ہے پیدا، وہ جہان پیر مر رہا ہے. جسے فرنگی مقامروں نے بنا رکھا ہے قمار خانہ، دنیا کو ایک قمار خانہ بنایا. قمار خانہ کہتے ہیں جادو کا، یہ جو جوا بازی کا اڈا ہوتا ہے. دنیا بھی جوا بازی کے اڈا بنا دیا لوگوں نے، اس کی توجہ نہیں دی. تو انسان جو ہے اس کی روح کی بالیدگی جو ہے اس کے اچھے اعمال سے ہوگی، اور اعمال جو ہے اس کے لیے پھر ضبط نفس ہوگا اور اطاعت ہوگی. یہ 3 چیزیں اس میں ضرور آئیں گی. آپ نے روحانی زندگی کی امپرومنٹ کے حوالے سے، نشو و نما کے حوالے سے بات کی. اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ تذبذب کا شکار نظر آتا ہے، اور اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو قرآن کی دوسری جو سورہ ہے پہلے ہی اس کی آیت کے اندر کہہ دیا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. تو یہ جو تذبذب آج کے نوجوان کی طرف ذہنوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ وہ نہ تو پیورلی اسلام کو فالو کر پا رہے ہیں، نہ وہ پیورلی جو ہے یورپین کلچر کو فالو کر پا رہے ہیں، ایک تذبذب بھری زندگی کا شکار نظر آتے ہیں. اور اسپیسیفکلی وہ نوجوان جو یونیورسٹیز کے اندر جو ڈگریز اویل کرتے نظر آتے ہیں. تو یہ جو ایک تذبذب ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آج کے نوجوان کی ترقی کے اندر ایک رکاوٹ ہے؟ دیکھیں، 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. تذبذب ہے کیوں؟ جی بالکل، یہ بہت اہم بات ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. علامہ اقبال نے بھی یورپ میں تعلیم حاصل کی اور میں نے بھی کی. میں بھی کئی سال برطانیہ میں اعلیٰ ترین اداروں میں پڑھتا رہا،
ہمیں پڑھایا بھی انگریزوں کو، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے نہیں پڑھایا، لیکن کبھی تذبذب نہیں ہوا. اور جب علامہ جانے لگے تھے انگلستان، یہ بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہے، تو ان کے والد صاحب جو تھے وہ تھوڑے سے اعتراض کر رہے تھے اور وہ نہیں جانا دینا چاہتے تھے. اب مولانا سید میر حسن رحمۃ اللہ علیہ جو علامہ کے استاد تھے، وہ پھر علامہ کے فادر کو ملتے ہیں. انہیں کہا شیخ صاحب بچے کو جانے کیوں نہیں دیتے؟ تو کہتے ہیں انگلینڈ جا کے ملحد ہو جائے گا. کہتے ہیں میں نے اس کی اتنی اچھی تربیت کر دی ہے کہ کہیں بھی چلا جائے دنیا میں یہ اپنے دین سے انحراف نہیں کرے گا، یہ ملحد نہیں ہوگا، یہ الحاد کا شکار نہیں ہوگا. بنیادی طور پر اگر کسی کو بچپن میں نیکی سکھا دی جائے، پہلے 6 سال بڑے اہم ہوتے ہیں، 6-7 سال، بالکل آپ کے اچھے اسکول اور آپ اچھے استاد مل جائیں. تو برطانیہ میں کیا، میں رہا ہوں، لندن میں رہا ہوں، مانچسٹر میں رہا ہوں، پوری دنیا میں رہا ہوں، لیکن آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتی وہاں کی روشنیاں جو ہیں. بلکہ اچھی چیزیں وہاں پتہ سیکھ کے آتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے ساری چیزیں بری ہیں، وہاں بہت اچھی چیزیں بھی ہیں، لیکن ہم لوگ اچھائی کی طرف شاید توجہ کم دیتے ہیں جب لوگ جاتے ہیں. اور یہ پاکستان میں میں نہیں دیکھا کہ انگلینڈ میں جا کے تو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، پاکستان میں آ کے لوگ جو ہیں وہ انگریز بنتے رہتے. اور یہ منہ ٹیڑھا کر کے جو انگریزی بولتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ بہت کمال کی بات کرتے ہیں، یا ان کو انگلش آتی ہے یا کچھ ان کو آتا ہے. تو اقبال نے یہی کہا ہے کہ حکمت از کا تو برید جامہ نیست، ماں نے علم و ہنر امامہ نیست، کہ حکمت جو ہے وہ لباس کو کاٹ کاٹ کے چھوٹا کرنے سے نہیں آتی، دانائی اس سے نہیں آتی. اور پھر علم و ہنر کے رستے میں پکڑی بھی رکاوٹ نہیں ہوتی. علم و فن رہ جوان شوخ و شنگ، مغز می باید نملبوس فرنگ. اے شوخ اور البیل نوجوان، علم کے حصول کے لیے دماغ چاہیے، انگریزوں کا لباس نہیں چاہیے. تو یہ جو ہمارا ہے نا وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. اقبال نے کہا قوت افرنگ نہ چنگ و رباب، نئی درخت سے دخترانے بھی حجاب. نہ انگریزوں کی جو طاقت ہے اس کے پیچھے میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں، اور نہ ان کی ننگی پنڈلیوں والی لڑکیوں کے ڈانس کی وجہ سے. قوت افرنگ جو ہے وہ علم و فن سے ہے، اور علم و فن جو ہے اس کے لیے دماغ چاہیے. اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو شخص رات کو لالٹین کے دھویں کا اپنی آنکھوں کے اندر جذب کرتا ہے، وہی شخص علم و حکمت کا سراغ اس کو ملتا ہے. اور میں نے تو خود اس وقت پڑھا ہوں جب بجلی نہیں تھی، ہم لوگ لیمپ کی روشنی میں پڑھتے رہے ہیں. تو جی سر، بہت اہم بات کی آپ نے کہ کس انداز کے اندر آج کا نوجوان تذبذب کا شکار کیوں ہے. اور یقیناً اسلام جو ہے اگر تربیت بہتر انداز کے اندر کی جائے بچپن ہی سے کسی کے بھی، تو وہ بہت بہترین انداز کے اندر اپنی پرسنالٹی کو بھی ڈیولپ کر سکتا ہے، اور کسی بھی طرح کی ایسی ایکٹیویٹی کا شکار نہیں ہوتا جو اس کے مذہب کے اندر جو رکاوٹ بنتی ہو. میں اب یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کے دور کے اندر جو پیرنٹس ہیں وہ کس انداز کے اندر بچوں کی تربیت کریں، کیونکہ اب وہ انداز نہ رہے. اب جو پہلے انداز ہوا کرتے تھے کہ جو پیرنٹس ہیں ایک خاندانی نظام ہوا کرتا تھا، پیرنٹس کے ساتھ بچوں کا انٹریکشن ہوا کرتا تھا، اور اسٹوری ٹیلنگ اور اس طرح کے معاملات ہوا کرتے تھے. لیکن آج یہ چیزیں اب کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، جس انداز کے اندر جدید دور کے اندر ہم جو ہے وہ رہتے ہیں، اور جدید دور کے جدید مسائل بھی ہیں، اور ان مسائل کا حل بھی جدید انداز ہی میں ممکن ہے. تو اب میں یہ جاننا چاہوں گا اسپیسیفکلی پیرنٹس کے لیے جو والدین ہیں وہ انیشیل سٹیجز کے اوپر بچوں کی کس انداز میں تربیت کریں. دیکھیے آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. میں اگر اپنے بچپن کو دیکھوں تو ہم نے اپنے دادا سے بڑا کچھ سیکھا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہوتا کیا تھا، میں عرب میں رہا ہوں ابھی 10 سال، 2019 میں واپس آیا ہوں، اور ایک ایسے شہر میں رہا ہوں جو بڑا کنزرویٹو قسم کا عرب سٹی ہے. وہاں کیا ہوتا ہے، بزرگ بیٹھ جاتے ہیں شام کو، رائٹ، اور ساتھ ان کے بچے بھی بیٹھ جاتے ہیں، پوتے بھی بیٹھ جاتے ہیں، اور بزرگ گفتگو کرتے ہیں اور بچے سنتے ہیں، اور بچے ان کی طرف بڑی توجہ کے ساتھ اس گفتگو پہ زور دیتے ہیں. یہ کتنا پیارا انداز ہے. اس کو کہتے ہیں مجلس. جی، ہمارے بچپن میں بھی یہاں مجلس ہوتی تھی. رائٹ. اب مجلس کی جگہ ٹی وی نے لے لی، لوگوں نے باپوں کو چھوڑا اور ٹیلی ویژن پہ بیٹھ گئے. ایسا ہی ہے. اور پھر ٹی وی کے بعد ان نے لے لی، سوشل میڈیا نے لے لی. اب ایک ہی گھر میں بیٹھے ہوئے 6 بندے مختلف جگہ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا میسیجز پاس کر رہے ہوتے ہیں. رائٹ. اب جب تک ہم مجلس کے کانسیپٹ کو واپس نہیں لائیں گے، جب تک ہم بڑوں کی طرف نہیں واپس آئیں گے،
اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. میرے خیال کے مطابق اسکول سے زیادہ اسکول کی تعلیم دیتا ہے اور تربیت گھر سے ہوتی ہے. بے شک. اور تربیت کے لیے وہ جو ماحول ہے پرانا روحانی قسم کا ماحول جس میں بزرگ بیٹھے ہیں اور بزرگوں کی بات سنیں, اس کو کسی طریقے سے انکریج کرنے کی ضرورت ہے. باقی اسٹوری ٹیلنگ جو تھی وہ بھی اسی کا حصہ تھا. لوگ جو تھے وہ جب فارغ ہوتے تھے تو اسٹوری ٹیلنگ پہ آ جاتے تھے. اور اسٹوریز کیا تھی؟ شیخ سعدی کی حکایات بیان کی جاتی تھی ہمیں, اور ہم پڑھتے بھی تھے فارسی میں ڈائریکٹ بھی. اور شیخ سعدی کیا وہ اخلاقیات کی بات کرتے تھے, ایتھکس کی بات کرتے تھے, موریلٹی کی بات کرتے تھے. اب نہ بڑے بات کرتے ہیں, نہ بچے سنتے ہیں, اور نہ ہی وہ ماحول رہا ہے. اور یہ ماحول جو ہے میرے خیال کے مطابق مجلس کا ماحول جو ہے, اس کی طرف قوم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کچھ نہیں کرے گی, یہ خود اپنے جی آپ نے بہت اہم بات کی کہ اس کے اندر ہر انڈیویجول کو پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا, اور سوسائٹی ڈیولپمنٹ کے اندر اگر آپ کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آغاز اپنے گھر سے آپ کر سکتے ہیں. اور آپ کے جو بچے ہیں وہ منتظر ہیں کہ آپ ان کی تربیت کریں. اور یہ جو جس انداز کے اندر آج پستی کا شکار ہے, اس کی وجہ سے بہت سے مسائل ہیں. ہماری اخلاقیات کی پستی کا باعث بھی یہ بنتے چلے جا رہے ہیں, اور بھی بہت سے مسائل ہیں جو یقیناً آنے والے وقت کے اندر ہمارے سامنے عیاں ہوں گے. میں انتہائی مشکور ہوں وحید الزمان طارق آپ کا کہ آپ نے بہت مدلل اور بہت بہترین انداز کے اندر اقبالیات کے حوالے سے گفتگو کی, اور یقیناً ہماری آڈینس جو ہے وہ جاننا چاہتی ہے کہ ہمارے اسلاف کا طرز عمل کیا ہوا کرتا تھا, وہ آج کے نوجوان کو کیسا دیکھنا چاہتے تھے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کا جو پروگرام ہے اس پوائنٹ آف ویو سے آڈینس کے لیے بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوگا. میں انتہائی آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا, اور انشاءاللہ اسی انداز کے پروگرامز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے, اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک منفرد ٹاپک لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.